खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली और ला तब्दील नाम में एक बार फिर मिरातुन्निसा की तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम पहुंचे और उम्मीद करते हैं मेरे तमाम नाजरीन बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त और खुदावंद में मसरूर होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मुश्किल है तो हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आपकी मुश्किलात को आसान करे, और अगर आप उसमें से गुजर रहे हैं तो खुदावंद आपकी मदद करे, आपको जोर दे, आपको हिकमत दे और आपको अकल और दनाई और फहम अता करे। आमीन। एक बार फिर से सिस्टर राखिल पीटर को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर कि आप एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर शाहाना, और मैं शुक्रगुजार हूँ मिरातुन्निसा के लिए कि आप मुझे ये ज़बरदस्त मौका देते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को बांटूं। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं खुदावंद के कलाम में से एक आयत की तिलावत करना चाहूँगी। अहदनामा अतीक में से इमसाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है वो मुबारक है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस ज़बरदस्त कलाम के लिए, क्योंकि हमारा सब कुछ, हमारा ओढ़ना पिछोना, हमारे ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में, हर टर्निंग पॉइंट पे यही वो ज़बरदस्त सी किताब है, बरहक और ला तब्दील कलाम है, जो हमें गाइड करता है, हमें समझाता है, हमें सिखाता है। और आज इस वर्स को तिलावत करने का मकसद ही यही है कि हमारा टॉपिक भी आज यही है। तो आज हम बात करेंगे तवज्जो और भलाई के हवाले से। तो मैं चाहूंगी सिस्टर, ये जो ज़बरदस्ती 2 लफ्ज़ इस आयत में हमें मिलते हैं, इनको आप एक्सप्लेन करें। जी बहुत शुक्रिया। आयत तिलावत की सिस्टर ने कि जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। लफ्ज़ तवज्जो को जब मुख्तलिफ डिक्शनरीज़ में, मुख्तलिफ जगहों पर हम तलाश करते हैं तो इसका मतलब है अटेंशन देना, किसी को डीपली ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ की करना, फोकस करना किसी चीज़ पर, और किसी चीज़ को नोटिस करना, किसी चीज़ के बारे में कोई गोल बना लेना या टारगेट बना लेना, लफ्ज़ तवज्जो का मतलब। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद वीकली चर्च जाना ये हम तवज्जो दे रहे हैं खुदा के कलाम पर, या कभी कभार बाइबल मुकद्दस को पढ़ लेना ये कलाम पर तवज्जो है, या बाइबल मुकद्दस को कभी कभार सुन लेना ये कलाम पर तवज्जो देना। तवज्जो का मतलब डीपली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, जज करना, उसके मुताबिक गोल अपनी ज़िंदगी में सेट करना, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में एम बना लेना, उसके मुताबिक अब फॉलो करना उन चीज़ों को, ये है लफ्ज़ तवज्जो का मतलब। लफ्ज़ भलाई को जब हम देखते हैं मुख्तलिफ डिक्शनरीज़ में तो इसका मतलब खुशी, हिकमत, कुव्वत, कामयाबी, तरफदारी, यानी खुदा की फेवर मिल जाना। अगर हम भलाई अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं तो फिर इस तौर से हमें खुदावंद के कलाम को तवज्जो देनी है, उसे गहरे तौर से जानने, पहचानने और उसके मुताबिक अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तवज्जो की जब आप बात कर रही थी कि तवज्जो जो है, आप किसी चीज को फोकस होकर और बहुत डीपली आप जब देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपकी बात के दौरान सोच रही थी कि अगर हम दुनियावी बात करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने कलाम से वर्स ली, और हम अगर हम दुनिया में ही रह रहे हैं, जो कि रह रहे हैं, तो उस पर हम किसी भी, अगर आप बच्चे को ले लेते हैं तो अगर वो एजुकेशन में है, अभी वो तालीम हासिल कर रहा है, तो उसका गोल होता है कि, या उसके ऊपर बर्डन होता है। कुछ बच्चे बहुत शौकिया तालीम हासिल करते हैं, उनका एम होता है कि मैंने जो है ना अच्छी परसेंटेज लेनी है, या शायद वो किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, उसी में ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो अवेल करता है, तो उसकी कोशिश होती है इस दफ़ा और अच्छा करूँ, उसका टारगेट होता है। और वो समटाइम ऐसे बच्चे भी हैं जो स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन्स भी ले रहे होते हैं। अगर बड़ों की बात कर लें तो हम ये देखते हैं कि अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपने उस स्टैंडर्ड को अचीव करना है, या आपका टारगेट है कि मैंने इस गोल को इस साल में अचीव करना है। या अगर आप कोई जॉब पर हैं तो आपको टारगेट मिलता है, आप आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो किस तरह से होता है, हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारी पूरी तवज्जो अपने काम की तरफ होती है। तो इसीलिए जब अगर हमने कलाम से इस बात की नाज़रीन तिलावत की है, तो इसमें साफ साफ मैंने तिलावत की है, और इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा कि आप इस आयत को ज़रूर पढ़िएगा फुर्सत के औकात में, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप उस टाइम को ज़रूर निकालें कि जो कलाम पर तवज्जो करता है। अब बात आ गई है सिर्फ कलाम की, हम कलाम की बात कर रहे हैं, और दुनियावी बात अभी मैंने की कि किस तरह से हम अपने फोकस को जो है वो सेट करते हैं, अपने टारगेट को सेट करते हैं, तो फिर हम वो पा भी लेते हैं। और वाकई, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि जो मेहनत करने वाला है वो यकीनन हर एक चीज हमें मिलने को
وہ ہمارے سامنے ہوگی اور ہم اسے اچیو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم کلام کی بات کر رہے ہیں کہ کلام پر جو توجہ کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہم کلام کی آیتوں کو اپنی لائف میں لے کر اس پر عمل کرنا شروع کریں گے. تو یقیناً آپ بھلائی دیکھیں گے، اور بھلائی کی بھی بڑی زبردست آپ نے ڈیفینیشن کی ہے. تو اسی کو سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اور آگے بیان کریں کہ کلام مقدس میں سے آپ بتائیں کہ بھلائی کے حوالے سے اور توجہ کے حوالے سے کہ کوئی ایسے ہمیں ریفرنس ملتے ہیں، ایسی کوئی ایگزامپلز ملتی ہیں جو نیگیٹو اور پازیٹیو ہوں؟ جی، پازیٹیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ساؤل کی. ایک ایسا نوجوان جو تعلیم لے رہا ہے، مذہبی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے. ایک ایسا نوجوان جو بڑے ہی اچھے استاد کا شاگرد ہے، گیملیل کی پریزنس میں وہ تمام چیزوں کو سیکھ رہا تھا، شریعت کو سیکھ رہا تھا، بڑا کلام کو، شریعت کو ماننے میں ایکٹیو تھا، اور وہ تیاری کر رہا ہے ایک ایسے کام کو کرنے کے لیے جو اس کی نظر کے مطابق یا اس کے معاشرے یا اس کے مذہب یا اس کے استادوں کی نظر کے مطابق بالکل درست کام ہے. اور وہ کام یہ تھا کہ جتنے لوگ مسیح یسوع کی گواہی دیتے ہیں، جتنے لوگ یسوع کے پیروکار ہیں، جتنے لوگ اس کے جی اٹھنے، پیدا ہونے اور اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بات کرتے ہیں، ان سبوں کو مارے، انہیں گھسیٹے، انہیں سنسار کرے، انہیں تلوار سے قتل کرے، اور انہیں قید میں کرے، ان کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کرے. اور ساؤل اس کام میں جٹا ہوا تھا. اس نے پروانے لیے دمشق میں جانے کے لیے اپنے لوگوں سے، تاکہ میں وہاں پر جا کر بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، جو بھی یسوع کے پیروکاری کرتا ہے، یسوع کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کے نام کو پھیلاتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، ان سبوں کو ماروں. یہ چیزیں ساؤل کے لحاظ سے بڑی پرفیکٹ، زبردست اور درست تھی، اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہے زبردست طور سے تیاری کر کے. ایک بات جو یہاں پر میں اور آپ سیکھتے چلے جائیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی غلط کام کو کرتے ہیں تو جلد لوگ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ساؤل کے ساتھ ایک زبردست گروہ ہے، بہت سارے اور نوجوان ہیں جو گھوڑوں پر سوار اور اس کے ساتھ اس دمشق کی راہ میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اپنی انرجی، اپنے ٹائم، اپنے پیسے کو، اپنی پاور کو انویسٹ کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہم بھی جب غلط کام کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، غلط کام کے لیے بھاگتے ہیں، غلط کام کے لیے ٹیم بنانا چاہتے ہیں تو وہ جلد جڑ جاتے ہیں. بنسبت اچھے کام کے لیے اور اچھے مقاصد کے لیے لوگوں کا جڑنا مشکل ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ ہمیں ناممکن بھی نظر آتا ہے. واپس آتے ہیں کہ ساؤل ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے دوڑتا چلا جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کا گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا ہے، لیکن اچانک اس کے گھوڑے نے دوڑنا بند کر دیا، بریک لگا دی، رک گیا، تھم گیا. اور ساؤل کو یہ بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے. ایک بات جو پھر میرے اور آپ کے سیکھنے کی ہے یہاں پر، کہ جانور خدا کا اور خدا کے کلام کا لحاظ کئی بار ہم سے زیادہ کرتے ہیں. اس گھوڑے نے خداوند کو دیکھ کر، اس کے فرشتے کو دیکھ کر، اس کی پریزنس کو محسوس کر کے دوڑنا بند کر دیا ہے. بنسبت انسانوں کے ہم کئی سال اپنی دوڑ کو روکتے نہیں ہیں، جو برائی کی طرف، بدی کی طرف، گناہ کی لذت کی طرف ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی دوڑ کو سٹاپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نصیحت کے باوجود، کلام کے باوجود، خادموں کے سکھانے کے باوجود، بہت مرتبہ ٹی وی چینلز کو دیکھنے اور سننے کے باوجود ہم اپنی دوڑ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبردست گھوڑا ہے جس نے خدا کی پریزنس کا، یسوع کی پریزنس کا لحاظ کیا اور سٹاپ ہو گیا اور اٹھا کر ساؤل کو زمین پر پٹخ دیا. ساؤل جب نیچے گرا تو اس کے کانوں میں ایک خوبصورت شیریں میٹھی آواز گونجی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے. ساؤل اس آواز کو سمجھنے سے قاصر ہے. ساؤل اس آواز کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور ساؤل اس جستجو میں، اس پریشانی میں ہے کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ کون ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے خداوند، تو کون ہے اور یہ کس کی آواز ہے. تو اسے جواب ملتا ہے کہ میں
یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ ایک بات پھر میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے زبردست پوائنٹ ہے کہ جب ہم خدا کے لوگوں کو، خدا کے خادموں کو، خدا کے ممسوعوں کو، خدا کی بندیوں اور بندوں کے خلاف بولتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، ان کے خلاف جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم در حقیقت کلام بیان کر رہا ہے کہ خدا کے خلاف جاتے ہیں۔ خداوند وہ ساؤل خدا کو پریشان نہیں کر رہا، یسوع کو کبھی اس نے نہیں مارا، یسوع کو کبھی اس نے سنسار نہیں کیا، یسوع پر کبھی اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ تو یسوع کے نام لیوا پر ماننے والوں کے ساتھ یہ سب کچھ روا رکھ رہا ہے، لیکن یسوع سے کہتا ہے کہ تو مجھے ستا رہا ہے، کیونکہ بائبل سکھاتی ہے کہ جو کوئی میرے خادم کو تنگ کرتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھیڑتا ہے۔ سو یہاں پر ساؤل کے سیکھنے کے لیے زبردست بات تھی کہ میرے لوگوں کو پریشان کرنا در حقیقت مجھے پریشان کرنے کے برابر ہے۔ اور ساؤل اس کلام کے سبب سے جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے ایک نئی بات کو سیکھ لیتا ہے، اس کلام پر فوکسڈ ہو جاتا ہے، اس کلام پر اپنے دھیان کو لے آتا ہے، اپنی پوری اٹینشن اس کلام کی طرف مائل کر دیتا ہے کہ خداوند یسوع مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، مجھے ستاتا ہے۔ ایک ہی بات نے ساؤل کی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ بے شک آج کئی مرتبہ ہم مہینوں مہینہ سالوں سال سے خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، لیکن وہ فوکسڈ جو ساؤل نے اس دن کلام پر کیا ہم اس سے قاصر رہتے ہیں۔ ضرورت ہے آج مجھے اور آپ کو جب ہم سے کلام کیا جائے، جب ہمیں کوئی نصیحت کی جائے، جب ہم پریچنگ کو سنتے ہیں، سنڈے سرمن کو اپنی لائف میں سنتے ہیں، یا کہیں پر بھی خدا کے کلام کی باتوں کو سن رہے ہوئے ٹی وی چینلز کے تھرو، مرات النساء کے تھرو یا کسی اور ٹی وی چینلز کے تھرو، تو ہم اس پر توجہ مرکوز کریں، دھیان لگائیں، اٹینشن دیں، ڈیپلی فوکس کریں، شارٹ فوکس کریں، لیزر فوکس کریں کہ واقعی یہ بات مجھ سے کی جا رہی ہے اور میں اس کے عوض کیا رویہ اپنی زندگی میں اختیار کر سکتا ہوں۔ ساؤل نے بڑا زبردست رویہ اختیار کیا، اس نے اپنے اس مشن کو خیر بات کہا، اسے اینڈ کر دیا اس دن، اس نے اس مشن کو اور ایک نئے مشن کو، ایک نئے ایٹیٹیوڈ کو، ایک نئی رویا کو، ایک نئے ولولے کو، ایک نئے جوش کو اپنی زندگی میں لے کر آیا، اور اس نے اس رستے سے پلٹنے کا ارادہ کیا۔ شاید ہو سکتا ہے ساؤل کے ساتھ اس کے دوست نہ گئے ہوں۔ جب آپ نئی راہوں کا اپنی زندگی میں آغاز کریں گے، برکت کی، توبہ کی، ترقی کی، بلندی کی، خدا کے کلام کی، خدا کی خدمت کی، تو شاید بہت سارے لوگ آپ کو فالو نہ کریں، لیکن ساؤل اس بات سے ڈسٹرب نہیں ہوا، ساؤل اس بات سے ڈسہارٹ نہیں ہوا، اس نے اپنی برکت کو اس سے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوا، بلکہ گیا ہے اور ایک تکلیف کے ساتھ ساؤل گیا ہے، کیونکہ اسے اس وقت سے دکھنا بند ہو گیا ہے۔ کئی مرتبہ جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ خدمت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو کئی بار آپ کی زندگی میں بھی آپ کو فزیکلی، فائنینشلی یا کسی اور لحاظ سے تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، مشکلات آپ کی زندگی میں آڑے آ سکتی ہیں، بہت سارے روڑے، بہت سارے بیریئر آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں۔ ساؤل کی زندگی میں بڑی تکلیف آئی کہ اسے دکھنا بند ہو گیا۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، دا گریٹسٹ ایکٹ آف لو از پیئنگ اٹینشن۔ اگر آپ خداوند کو اپنی محبت دکھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے توجہ دیں خدا کے کلام پر جس طور سے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر توجہ کریں۔ سسٹر، جس طرح ابھی آپ بیچ میں ساؤل کی بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح سے مخالف تھا اور لوگوں کو مارتا تھا، اور بہت زیادہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اگر ہم نیگیٹو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت جلدی ساری چیزیں پلان ہو جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، تو یہاں پر میں ایک بات سمجھ رہی تھی اور سیکھنے کی بھی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے کہا آپ کا جملہ ختم ہو تو میں اس کو ایڈ کروں، کیونکہ جب ہم بات کر رہے تھے ایٹیٹیوڈ کی، آپ نے کہا اس کی لائف میں ایٹیٹیوڈ آیا، تو یہاں پر مجھے ایک ایٹیٹیوڈ سمجھ میں آیا، فرما برداری، اور اس نے
اسی ٹائم خداوند کی فرما برداری کی اور اپنی روشوں سے مڑا، اور اس کے بعد کلام مقدس بھرا پڑا ہے ان کی زبردست باتوں سے، کس طرح خدا نے اپنے بندہ کو بحال کیا اور کس قدر زبردست توڑے اور برکات سے نوازا۔ تو یہاں پر میں اس ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ اگر فرما برداری آپ کی لائف میں آ جاتی ہے، اگر ہم دنیاوی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم بہت جلدی جو ہے نا دنیاوی مثالوں کو سمجھ بھی سیکھ لیتے لیتے ہیں، ہیں۔ اور اس کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی اگر بات کی جائے، پیرنٹس کی، تو جو بچہ اگر گھر میں 4 ہیں، 5 ہیں یا 3 ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، وہ بچہ سب سے لاڈلا ہوگا جو فرما برداری بے کرتا شک۔ ہوگا، اور اس کو ایکسٹرا اٹینشن بھی ملتی ہے اور اس کی بات بھی مانی جاتی ہے کیونکہ وہ سب کی بات مانتا ہے۔ جی تو یہاں پر خدا کی کیا ہی بات ہے، آپ فرما برداری نہیں بھی کرتے تب بھی وہ آپ کی مانتا ہے، اور اگر آپ فرما برداری کر لیں تو کیا ہی بات ہے، اس جہان کی نعمتیں تو آپ کو ملیں گی ہی ملیں گی، اور جب آپ اس جہان میں ہوں گے تو وہاں پر بھی ایک اعلیٰ مقام آپ کے لیے ہوگا، میرا ایمان ہے۔ سسٹر میں چاہوں گی ابھی آپ نے پازیٹیو کیریکٹر کو ڈسکس کیا، تو اس کے اپوزٹ بھی ہم بات کریں تو کیا ہی زبردست ہو۔ جی، ہم بات کریں گے پیدائش کی کتاب میں سے بزرگہ ماں حوا کے تعلق سے، کہ ہر روز خدا کے کلام کو سننے والی شخصیت، ہر روز خدا کی رفاقت میں ٹائم سپینڈ کرنے والی شخصیت، تربیت پانے والی خدا کی ذات سے۔ اور میں کبھی کبھی اس بات کا تصور کرتی ہوں کہ مخلوقات کو سکھانے والی پہلی ٹیچر، اور شاید پریچر بھی، جو پریچنگ کے حوالے سے ایک دوسرے سے یقیناً بات چیت کرتے ہوں گے، پہلی ٹیچر اور پریچر بھی بزرگہ ماں حوائی، لیکن ایک ہی واقعے نے، ایک ہی شخصیت نے، اور ایک ہی وقت میں ایک ایسا کام کیا کہ اس کی ساری توجہ جو ہر روز وہ کلام پر لگاتی تھی، اس کی توجہ ہٹانے کے سبب سے بڑے خطرناک نتائج کو نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ تا حیات تک بہت سارے لوگوں کی اور پوری آنے والی نسلوں کی زندگی میں ٹرانسفر کر دیے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگہ ماں حوا جب باغ عدن میں تھی اور اس کے پاس سانپ، جو دشتی جانوروں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار چلاک تھا، آ کر اس سے گفتگو کرنے لگا، اور اس نے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ یہاں پر ایک چیز جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بہترین گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بھی بولنے کا موقع دیں اور سوالات اپنی گفتگو کے دوران لے کر آئیں۔ ابلیس اس مہارت کو بخوبی جانتا ہے، اور اس نے اسی ٹیکنیک کا استعمال اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی کیا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ ہمیں ان ابلیس کی چالاکیوں اور مکاریوں سے بھی واقف کار ہونے کی ضرورت ہے کہ ابلیس کے ہر سوال کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں جب آپ کے پاس نالج محدود ہے۔ اگر آپ اسے پراپر آنسر کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام میں سے کریں، یا اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ اس جواب کی تلاش کریں۔ کاش کہ حوا بھی اس ڈیسیجن کو لیتی کہ مجھے آپ کے اس جواب کا بہتر پتہ نہیں ہے، میں شوہر سے پوچھوں گی، میں خدا سے پوچھوں گی، پھر میں تجھے جواب دوں گی۔ لیکن اس نے اپنے نالج کے مطابق اسے جواب دینا پسند کیا، اور پھر وہ اسی کے اس چکر میں، اس جھانسے میں، اس جال میں، اس نیٹ میں پھنستی چلی گئی۔ اس نے کہا نہیں، باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ نہ اس کے پھل کو کھانا، نہ چھونا، کیونکہ جس دن تم نے اسے کھایا تم مر جاؤ گے۔ یاد رکھیں، ابلیس کوئی نئی لاجک ہمارے سامنے کبھی کبھی لے کر نہیں آتا، وہ ہمارے خیالات کو، ہماری پسند کو، ہماری چوائس کو ہی لے کر ہمارے سامنے ایسا بکھیرتا ہے، ایسا ریپ کرتا ہے، ایسا اسے پیک کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہماری بات ہے یا اس کی بات ہے۔ حوا کے ساتھ بھی اس نے کچھ ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم ہرگز نہ مرو گے۔ حوا کے الفاظ اس نے تروڑ مروڑ کر بیان کرنے کی کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی رہا۔ اس نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ مرنے کی بات حوا نے ہی کی تھی، اور ابلیس نے بھی مرنے کی بات کی۔ حوا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بات تو کہہ رہی ہے میں بھی وہی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی کو کلیئر کر رہا ہوں، میں بھی اسی کی ایکسپلینیشن میں جا رہا ہوں۔ اور
اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کہاں پر اس نے ڈفرنٹ بات جو خدا نہیں کہتا تھا، جو خدا کی مخالفت میں تھی، جو خدا کی ناپسند تھی، اس جھانسے میں پھنستی چلی گئی۔ ابلیس نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اگر دیکھا جائے تو ابلیس نے کوئی بھی نیگیٹو بات اس میں نہیں کی، اس جملے میں اس میں آنکھیں کھل جانے کی بات ہے۔ یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ آنکھوں کا کھل جانا اور خدا کی مانند بن جانا، یہ بھی پازیٹیو بات ہے کہ کسی انسان کا خدا کی مانند بن جانا ایک اچھا تھاٹ ہے، اور نیک و بد کے جاننے والا بن جانا یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن ہوا نہیں سمجھ پا رہی کہ مخالفت کہاں پر ہو رہی ہے، خدا کے اگینسٹ کہاں پر یہ مجھے لے کر جا رہا ہے، خدا کی بات کے مخالفت میں مجھے کہاں پر یہ کھڑا کر رہا ہے، اور کہاں پر مجھے خدا کی مخالفت میں گناہ کے لیے یہ اکسا رہا ہے۔ گناہ یہ تھا کہ جس چیز کو خدا نے منع کر دیا کھانے سے اس چیز کو کھانا، نافرمانی۔ ہوا نے یہی غلطی کی کہ اس کی باتوں کی چاپلوسی میں، اس کی باتوں کی چاشنی میں، اس کی باتوں کی خوبصورتی میں، اس کے باتوں کے جال میں پھنستی چلی گئی، اور جو کچھ اس نے کہا کہ تم مرو گے بھی نہیں، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تم نیکی اور بدی میں امتیاز بھی کر سکو گے، ان خوبصورت باتوں کے جھانسے میں، جال میں پھنس گئی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جب ہماری مخالفت کرتے ہیں، جب ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، جب ہمیں نقصان دینا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، پھنسانا چاہتے ہیں، تو خوبصورت لفظوں کا جال بنتے ہیں، خوبصورت باتوں کو ہمارے حق میں کہتے ہیں، چاپلوسی کی باتوں کو ہمارے حق میں کہتے ہیں، فائدے کی باتوں کو ہمارے حق میں کہتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم بھی اپنی اس بزرگ ماں کی طرح سمجھ نہیں پاتے کہ یہ باتیں ہمارے نفع کی ہیں یا آگے چل کر ہمارے لیے نہایت سنگین نقصانات کا باعث ہونے والی ہے۔ بزرگ ماں بھی، ہوا بھی اس بات کو نہ سمجھ پائی، نہ جان پائی، نہ آبزرو کر پائی، اور اس نے خدا کے کلام کی باتوں پر جو توجہ لگا رہی تھی، جو ہر روز سن رہی تھی، جن پر اس کا فوکس تھا، جن پر ہر روز دھیان لگاتی تھی، انہیں ایک لمحے کے لیے یا اس وقت کے لیے سائڈ پر کیا اور اس کی باتوں کو دھیان میں رکھا، اور اسے اس بات میں کوئی بھی مذائقہ نہ لگا اس پھل کو دیکھنے میں، اس پھل کو چھونے میں، اس پھل کو لینے میں، اس پھل کو کھانے میں، اور اس پھل کو اپنے شوہر کو بھی دینے میں۔ یاد رکھیں، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق کئی مرتبہ بہت سارے لوگوں کو بڑا ڈیپلی آبزرو کرنا پڑتا ہے کہ کہیں اس کی کہی ہوئی باتوں کے سبب سے میری توجہ، میرا دھیان، میرا ایم، میرا فوکس، میرے وہ مقاصد جو خدا نے میری زندگی میں رکھے ہیں، میں ان سے بھٹک تو نہیں رہا۔ اس نے نہ صرف اس پھل میں سے لیا بلکہ اپنے شوہر کو بھی دیا۔ برائی ہمیشہ ٹیم ورک میں کام کرنا پسند کرتی ہے۔ ابلیس کی یہ دلی پالیسی ہے کہ وہ ہمیں برائی کو ٹیم ورک میں کروائے۔ اچھائی کے لیے خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم مل کر کام کریں، یونٹی میں کام کریں، متحد ہو کر کام کریں، اور ابلیس کا منصوبہ برائی کے لیے ہے کہ ہم متحد ہوں، اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو جوڑیں۔ اور یہی سبب ہے کہ نوجوان دوسرے نوجوانوں کو برائی کے لیے اٹریکٹ کرتے ہیں، نشہ کرنے والے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، برائی کرنے والوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہوا نے نہ صرف خود اس پھل میں سے لیا بلکہ لکھا ہے، کلام مقدس بتاتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا تاکہ وہ بھی اس کی برائی کا ایک پارٹ بن سکے، اور یہ ابلیس کے پلان کے عین مطابق ہوا۔ اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ کلام سے توجہ ہٹانا برائیوں کو لاتا ہے، برائی کا سبب بنتا ہے۔ جو ہی ہوا نے خدا کے کلام سے، فرمانبرداری سے توجہ ہٹائی تو بہت ساری زندگیاں، بہت ساری معاملات میں اس کے لیے برائی پیدا ہو گئی، اور ان برائیوں میں سر فہرست ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں آنے سے
بھاگے، اپنے آپ کو چھپایا، خدا کی آواز جب سنی، کہ شاید اس سے پہلے جب وہ خدا کی آواز کو سنتے ہوں گے تو بھاگتے ہوں گے اس کی طرف، اس کی باتیں سننے کے لیے، اس سے ملنے کے مشتاق ہوتے ہوں گے، لیکن اس لمحہ چونکہ وہ خدا کے کلام سے توجہ ہٹا چکی تھی، اس لیے برائی نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دے دی تھی۔ جب ہم خدا کے کلام سے توجہ ہٹاتے ہیں تو برائی ہمارے دل پر دستک دیتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، بری اپرچونٹیز کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، جیسے بزرگ ماں ہوا کی زندگی میں اسے خدا کی پریزنس سے دور کر دیا، وہ باغ عدن سے باہر نکل آئی، وہ گناہ کی زندگی میں بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو لے آئی، خدا کی پریزنس سے، خدا کی باتوں سے، اس کی رفاقت سے اپنے آپ کو اس نے الگ کر دیا، اور ایک نئی زندگی کا آغاز اس کی زندگی میں ہوا جو مشقت بری، گناہ سے لبریز زندگی تھی۔ جب ہم خدا کے کلام سے توجہ ہٹائیں گے تو سرفرازی کی جگہ پستی ہماری زندگی میں آتی ہے، خدا کی حضوری کی جگہ خدا سے دوری ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، خدا کی بلیسنگز کی جگہ خداوند کی طرف سے لعنت یا کرس ہماری لائف کا جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم اگر زندگی میں آسودگی کو، برکت کو لینا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام پر دھیان لگائے رکھیں۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بالکل وقت نہیں ہے کہ میں کچھ اور آپ سے کہہ سکوں، بس یہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور خداوند کی فرما برداری میں رہیں اور کلام پر توجہ کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھلائی آنا شروع ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔